अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ा सा हम 38 आया को पहले देखते हैं। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआ अन्नासि वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वही लोग हैं यानी, और वो लोग यानी पीछे वाली आयत से ये कनेक्ट है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो खर्च करते हैं अपने मालों को लोगों को दिखाने के लिए और अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते। अब देखें यहाँ पे ये है कि अल्लाह ताला यानी इंसान माल तो खर्च करता है, ज़िंदगी में उसका क्या होता है, वो माल कमाता है और खर्च करता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि वो यानी काफिर है जो ईमान नहीं रखती। अब इनमें मुसलमान मुसलमान भी हैं कि जो अल्लाह पर क्या है, अल्लाह की इबादत में किसी को, जैसे हमने कहा था पीछे पढ़ा था ना कि शिर्क नहीं करना, तो जो अल्लाह के साथ कंप्लीट ईमान नहीं है, जो बस कभी इधर कभी उधर और कभी अपनी नफ्स की बात, कभी अपने पीरों की बात, कभी अपने बुजुर्गों की बात, दैट्स मीन कि वो अल्लाह की बात पर, अल्लाह पर इतना यकीन नहीं रखते। तो फिर वो क्या करते हैं, जिनकी बातों पर वो, जिनको फॉलो कर रहे होते हैं, जिनकी बातों पर वो अमल कर रहे होते हैं, उन्हीं को ही खुश करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं, उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए अपना माल खर्च करते हैं कि लोगों को पता चले कि फलां पीर के मज़ार पे जाके मैंने इतना, यानी वो उनके उस पे इतना चढ़ावा चढ़ाया, उतना ये किया, इतना ये किया, ताकि वो लोगों के अंदर उसको पता चले, उनको पता चले कि मैं कितना सखावत करने वाला हूँ। तो दैट्स मीन कि उसको ये यकीन ही नहीं है कि जो कुछ आज मैं खर्च कर रहा हूँ, इसका मुझे अल्लाह ताला से रिवार्ड कब चाहिए, वला बिल यौमिल आखिर, कि मैं यकीन नहीं है कि आखिरत के दिन में अल्लाह ताला ने जो आज एक एक पैनी में खर्च कर रहा हूँ। इंसान जो भी माल कमाता है ना, देखिए जो भी माल कमाता है, एक एक पैनी का उसको रिवार्ड मिलना है, या अजर मिलना है या पनिश मिलनी है। एक एक पैनी का वो हिसाब होना है क्या, कि क्या उसने अपनी बीवी के ऊपर खर्च किया, क्या उसने अपनी औलाद के ऊपर खर्च किया, क्या उसने अपनी जात के ऊपर खर्च किया, क्या उसने अपने वालदैन के जो ऊपर पीछे हमने जिनके साथ एहसान के सारे पढ़े हैं, तो क्या उनके ऊपर इसने एहसान करने के लिए क्या खर्च किया, क्या इसने अल्लाह की ज़ात के लिए खर्च किया, क्या इसने अपनी आखिरत के लिए खर्च किया। तो ये सारी जो भी इंसान कमाता है, कोई एक पैनी भी ऐसी नहीं होगी जिसका हिसाब किताब आखिरत में नहीं लिया जाएगा। तो जब इंसान ये माल अपना लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है, तो दैट्स मीन उसका इस बात पे यकीन ही नहीं है कि मुझे इसका रिवॉर्ड आखिरत में मिलना है। मैं अल्लाह से इसका एक एक जो भी मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ, तो इस सब का मुझे अजर अल्लाह ताला ने देना है। वो इस नीयत से नहीं देते कि मुझे इसका अजर आखिरत में मिले, वो इस नीयत से देते हैं कि ये लोग मेरी खुशामदें करें, लोग मेरे आगे पीछे फिरें कि मैं कितना पे कर, यानी कितना मैं लोगों के अंदर चैरिटी करता हूँ, कितनी लोगों के अंदर डोनेशन करता हूँ, कितना मैं मतलब कितना मैं किस लिहाज से, यानी लोगों के अंदर उसका अपना होता है मकसद क्या होता है। जब उसको अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, ना अल्लाह के साथ इबादत, ना अल्लाह की इबादत में इखलास है, ना अल्लाह के साथ कि अल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में उसके लिए दिल में इखलास है, तो फिर उसको आखिरत के दिल यानी उसका सारा जो बिलीव है वो दुनिया के ऊपर है कि जो कुछ मैं कमा रहा हूँ दुनिया से कमा रहा हूँ, दुनिया पे खर्च कर रहा हूँ, दुनिया से में ही मुझे उसका रिवार्ड चाहिए। तो वो फिर अल्लाह ताला उसको उस लिहाज से दुनिया में उसकी वाह वाह हो जाती है, लेकिन आखिरत में वही बात कि बिल्कुल खाली हाथ जाएगा। वमई यकुन शैतान, और जो कोई शैतान लहू उसका हो करीनन साथी, यानी उस बंदे का वो कौन होता है, शैतान उसका साथी होता है। देखिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जो कोई हदीस में आता है, हदीस का मफहूम है कि जो कोई अल्लाह के रास्ते यानी लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए खर्च करता है, वो शिर्क की एक किस्म है। वो क्या है, शिर्क की एक किस्म है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा जो भी माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है वो अल्लाह की ज़ात के लिए। अब आप उसको छुपा के किया, पीछे हम सूरह बकरा में पढ़ के आए कि छुपा के भी दो, रात को भी दो, दिन को भी दो, और इलानिया भी दो और छुपा के भी दो।
تو اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے اور آپ صرف دوسروں کو جیسے ابھارنے کے لیے اور دوسروں کی اندر یہ جذبہ لے کے آنے کے لیے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور آپ کی نیت دکھاوا نہیں ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں آپ دکھا کے بھی دے سکتے ہیں تاکہ دوسرا مالدار بندہ ہے وہ اللہ کے راستے میں کہیں پہ نیڈ ہے، وہ نہیں دے رہا، تو چلو میں اس کو دکھانے کے لیے کہ مطلب یہ اس کے دل میں بھی یہ خیال آئے کہ میرے پاس اللہ نے مجھے بھی بہت دیا تو میں بھی خرچ کروں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ان کا دوست کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو شیطان ہی پھر ان سے اللہ کی یاد بلوا کے لوگوں کی اپنی خوشامد اور لوگوں سے عزت اور لوگوں سے واہ واہ جو ہے اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل میں لوگوں کا یعنی لوگوں میں یعنی اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بات آ جاتی ہے کہ لوگ میری جو ہے نا میری عزت کریں، میری واہ واہ کریں، میری خوشامدیں کریں، میری آگے پیچھے پھرے، تو پھر اللہ کا خوف، نہ اللہ کا یقین، نہ اللہ کی عبادت میں کچھ کوئی اس کا یعنی اس بات پہ یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر شرک کی ایک قسم ہے۔ ریاکاری کے لیے کوئی بھی کام کرنا، بے شک آپ چیریٹی کر رہے ہیں، بے شک آپ کوئی عمل کریں، بے شک آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں، تو وہ شرک کی ایک قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کتنا برا ہے یہ جو ساتھی ہے، یعنی شیطان کتنا برا جو ہے وہ انسان کا ساتھی ہے۔ تو آگے کی آیات دیکھتے ہیں، وَمَاذَا، اور کیا ہے، وَمَاذَا، اور کیا ہے، علیہم، ان پر، لو، اگر، آمنو، وہ ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے، مما، اس میں سے جو رزقہم اللہ، رزق دیا انہیں اللہ نے، وکانا، اور ہے اللہ، اللہ، بہم، ساتھ، بہم، انہیں، علیم، خوب جاننے والا۔ اب اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیہ نمبر 39 میں، وَمَاذَا، اور کیا ہے، علیہم، ان پر، یعنی کیا ہے ان کو، یہ ہے تو ماذا جو آیا نا یہ ہے استفہام کے لیے کہ کیا ہے، کیا بات ہے انہیں، یعنی ایک جیسے یہ ڈانٹ والا ورڈ ہے کہ کیا ہے انہیں، کن کی بات ہو رہی ہے، یہ جو پیچھے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ان کے لیے یہ ایک ڈانٹ کا ورڈ ہے ماذا جو ہے، ویسے تو استفہام کے لیے، لیکن جیسے ایک تنبیہ والا ورڈ ہے، ڈانٹ والا، کہ کیا بات ہے انہیں، کیا ہے یہ کیوں نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے، کیوں یہ ایسے خرچ کرتے ہیں، کیوں یہ لوگ مال جو اپنے ہیں یعنی اللہ کو یعنی اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کیا بات ہے، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے ماذا میں، کیا بات ہے، کیا ہے ان کو کہ یہ ان پر کیا ہے، ان کو، لو، اگر، آمن، وہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تو وہ خرچ کرتے اپنے مال جو اللہ نے انہیں رزق دیا، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا کس نے، اللہ کی ذات نے، تو اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تو اپنے مال کس کے لیے خرچ کرتے، اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کس کی ذات کے لیے خرچ کرتے، کس کو خوش کرنے کے لیے کرتے، اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے کرتے۔ وَمَاذَا، اور کیا ہے، علیہم، ان پر، یعنی کیا بات ہے انہیں، کیا ریزن ہے انہیں، اگر وہ ہوتے، یعنی کہ لو، کیا، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اگر وہ جیسے پیچھے انہیں کہا گیا کہ وہ مال خرچ کرتے اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے ان کو کیا وجہ، کیوں نہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے، کیوں نہیں وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ بہم، دیکھنے والا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہم، انہیں، علیمن، خوب جاننے والا، یعنی ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اگر انسان خود سے ظاہر یہ کرے کہ میں جو ہوں میں بڑا خرچ کر رہا ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہوں، لیکن اس کی نیت اندر کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اللہ پر خرچ کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈانٹ پلائی جا رہی نا کہ ان کو کیوں اللہ پر یقین نہیں رکھتے، کیوں یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس میں سے خرچ کیوں نہیں کرتے، یہ سارا لو کا جو ورڈ ہے نا یہ تینوں کے اوپر جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے، یعنی تینوں کے اوپر وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کیا کہ وہ کیوں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کیوں وہ کس پر نہیں رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، کیوں وہ اللہ کی اس میں سے رزق خرچ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، جو بھی اگر وہ یہ کرتے جو انہوں نے پیچھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے،
اگر وہ اللہ کی خاطر کرتے تو وہ اس کا ریوارڈ پاتے. وہ آگے والی آیت میں آ رہا ہے وہ کان اللہ بہم علیم، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب جاننے والے ہیں. آگے کی آیا ہے آیت نمبر 40 ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم، نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال برابر ذرہ ذرے کے، وان اور اگر تک وہ حسنتن ایک نیکی، یضاعفھا دگنا کر دے گا اسے، ویؤتی اور وہ دے گا من لدنہ اپنے پاس سے، اجرن اجر عظیما بہت بڑا. اب اس میں ہے انا بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں وہ ظلم کرتا، مثقال ایک ذرے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی. اور ذرہ کتنا ہوتا ہے کہ ہاں اس میں ہے کہ ایک یعنی ذرہ وہ چیز ہے عربی میں جس اس کو ذرہ کہتے ہیں جس کا اس کے بعد دوبارہ سے اس کو توڑ کے اس کا اور حصہ نہ بنایا جائے. اتنی چھوٹی سی چیز، اتنی چھوٹی سی چیز کہ جس کو دوبارہ سے توڑا نہ جائے اور اس کا کوئی اور یعنی اس کو کسی اور پیس میں تقسیم نہ کیا جائے، یعنی اس کو اور ٹوٹ کے وہ اور پارٹ میں نہ چینج ہو جائے، بس اتنا چھوٹا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پیچھے اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، یوم آخرت پر ایمان لاتے، اور جو کچھ انہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک جتنی وہ نیکیاں کر کے آتے اتنا وہ اللہ کے پاس سے اجر پاتے. اللہ ان کے ساتھ ایک ذرے کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایک یعنی چھوٹی ایک ہوتا ہے نا، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں سورہ لقمان میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کوئی نیکی ہوگی زمین میں چھپی ہوئی ہوگی یا آسمان میں چھپی ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لے آئیں گے. اب وہ جو ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا سا اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے، لیکن ذرہ وہ چیز، وہ ایک چھوٹا سا ذرہ کہ اس کو کبھی اور پارٹ میں نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ اتنی سی بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. وَإِن تَكُ اور اگر ہو حسنتن ایک نیکی، اگر کوئی انسان ایک نیکی بھی لے کے آئے گا، یضاعف وہ اس کو دگنا کر دے گا. لیکن بات کیا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ دگنا کب کریں گے؟ جب اس کی نیت میں کیا ہوگا؟ اخلاص ہوگا کہ جو بھی میں نیکی کر رہا ہوں، جو بھی ایک ڈالر بھی خرچ کر رہا ہوں، ایک پینی بھی خرچ کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ میرا اللہ کی رضا کی خاطر ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر ہے. اس میں دیکھیں کہ جب اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، صرف اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی بات آتی ہے، تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سورۃ انعام اس میں آیت نمبر 160 میں آتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی لے کے آئے گا، جو کوئی آئے گا ساتھ ایک نیکی کے، اس کے لیے 10 کے برابر، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کتنا ریوارڈ دیں گے؟ 10 کے برابر ریوارڈ دیں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ 10 کے برابر ریوارڈ فرما رہے ہیں کہ ایک نیکی $1 خرچ کر کے آؤ تو $10 کے برابر جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا. اور پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ بقرہ میں تو آپ سب کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو کوئی مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کے برابر کی مثال ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور 7 بالیوں کے اندر یعنی 700 دانے ہوتے ہیں. یہاں پہ سورۃ انعام میں کیا فرمایا کہ جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 کے برابر ریوارڈ دیں گے. اور سورۃ بقرہ میں کیا ہے کہ 700 کے برابر، ایک اگر ڈالر خرچ کریں گے تو 700 کے برابر ریوارڈ ملے گا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْ دگنا، کہ وہ انہیں دگنا کر دے گا. ایک جگہ دگنا کا آتا ہے، پھر یہاں پہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ انعام میں 10 کے برابر آتا ہے، پھر سورۃ البقرہ میں کیا آتا ہے کہ 700 کے برابر اللہ تعالیٰ. تو دیکھیں انسان کی نیت پہ، صرف انسان کی نیت اور اخلاص پہ کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک ہے. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرک کرتے ہیں. وہ شرک حدیث میں اس کے لیے آتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے لیے اپنا مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. لیکن اگر ایک آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے ریوارڈ دیں گے. اور پھر اس کے بعد سورۃ انعام میں 10 گنا دیں گے، سورۃ البقرہ میں 700 گنا ریوارڈ دیں گے. تو اب ہم اپنا دیکھ لیں کہ چیریٹی کرنا اللہ کی خاطر کرنا یا پھر لوگوں کو دکھانے کی خاطر کرنا، یعنی چھپ کے کرنا
یا ظاہراً کرنا، اعلانیہ کرنا، یا اس کو رات کی اندھیرے میں کرنا یا دن کی روشنی میں کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھتے یہ کس وقت کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا کے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں کہ نیت میں کیا ہے، کہ یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے یا اس میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں لیکن دوسرے کو انکریج کرنے کے لیے کرنا. وہ اس میں آپ دکھا کے دیں گے. جیسے کہ اگر آپ صدقہ، اس میں کیا ہے کہ صدقہ اگر چھپا کر دیں تو وہ زیادہ اچھا، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ الاعلان اور دکھا کر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک فریضہ ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے زیادہ اس کو دینے کی تلقین کرنی چاہیے. کیا دکھا کے، صرف یہ نہیں کہ تم زکوٰۃ دو، تم زکوٰۃ، جب سب کو پتا ہوگا کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو میرے اوپر بھی فرض ہے، میں نے بھی زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ ہے کہ، اور صدقہ بھی اگر آپ اعلانیہ دیں تو بھی اچھا ہے، نیت آپ کے اوپر ہے، اور نیت کے اوپر آپ دگنا ریوارڈ بھی لے سکتے ہیں، نیت کے اوپر آپ 10 گنا کا بھی لے سکتے ہیں، آپ کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو 700 گنا بھی دے سکتے ہیں. وَيُؤْتِي، اور دے گا، مِن لَدُنْهُ، اپنے پاس سے، اجرًا عظیما، اور وہ اپنے پاس سے کیا دے گا؟ بہت بڑا اجر دے گا. اب یہ کیا ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ میں نے آپ کو اس وقت جب ہم سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک حدیث سنائی تھی کہ ایک نوالا، اگر آپ ایک بائٹ، اگر ایک نوالا آپ صدقہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے احد پہاڑ کے برابر کر دے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈبل کا اور اس سے آگے کہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کے یعنی بہت بڑا کر کے اجر دیں گے. اب یہ ہے کوانٹٹی میں بھی، کیا آپ یہ دیکھیں کہ کوانٹٹی میں بھی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ڈبل کر دیں گے. اور اگر آپ نے چھوٹی سی ایک چیز اس طرح کی آپ نے دی ہے جس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے ایک بہت پہاڑ کے برابر کر دیں گے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ ہمیں یہاں پہ اتنی آیا میں دیکھنا کیا ہے کہ یا تو ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کرتے. تو دیٹس مین وہ شرک کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ کہ یا اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنا، اور ایک مطلب ایک بھی ہم اپنا یعنی ڈالر یا روپیہ ایک بھی خرچ کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کتنا ریوارڈ لینا ہے؟ ایک دگنا لینا ہے، 10 گنا لینا ہے، 700 گنا لینا ہے، یا اس کا اتنا بڑھا چڑھا کے ریوارڈ لینا جیسا کہ احد پہاڑ. تو آگے ہیں فَكَيْفَ، پھر کیا حال ہوگا، جب جئنا لائیں گے ہم، من سے، کل ہر امت میں سے، بھی شہید ایک گواہ، وجئنا اور لائیں گے ہم، بکا آپ کو، علی اوپر، ہؤلاء ان لوگوں پر، یعنی اسم اشارہ ہے جمع کے لیے، ان لوگوں پر، شہیدہ گواہ. اب یہاں پہ کیا ہے کہ فکیفہ کیا ہے، یہ بھی اسم استفہام ہے، اور کیا ہے کہ استفہام کے لیے ایک ہوتا ہے کہ نالج کے لیے کوسچن کرنا کہ مجھے پتہ نہیں، اچھا یہ کیا، یہ کیسے کرتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے استفہام یعنی تعجب کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا حال ہوگا، یعنی اس وقت کیا حال ہوگا، جب جئنا ہم لائیں گے، جب ہم لائیں گے، من کل امتن ہر امت میں سے. اب امت کا میننگ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہے ایک تو گروپ آف پیپل بھی ہے، یعنی لوگوں کا ایک گروہ، اور اس کا مین دین بھی ہے، اور اس کا مین زمانہ بھی ہے. امت کا مین زمانہ بھی ہے، اور امت کا مین جو ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ایک امت کا، ایک انسان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک امت کے برابر کہا، کیونکہ انہوں نے ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک انسان تھے اور انہوں نے پوری امت کے برابر یعنی کام کیا کہ توحید کو وہ یعنی موسٹ آف دا ورلڈ میں توحید کا انہوں نے میسج دیا تھا. یعنی جب بالکل شرک عام ہو چکا تھا، اللہ کا توحید جو بالکل ختم ہو چکی، توحید کا پیغام دینے والے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ذات کو امت کہا تھا. تو اب اتنے معنی میں یہ امت کا میننگ آتا ہے، لیکن یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہر امت میں سے، یعنی ہر جو نبی کی ہر امت ہوگی. جیسے کہ ہم کس کی امت ہے؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حضرت موسیٰ کی امت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یعنی ساری امتیں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اب اس ٹائم کو امیجن کریں آپ جب قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور سب
گروہوں میں سے، سب امتوں میں سے ہم ان کے گواہوں کو نکال کے لائیں گے۔ کس چیز کے گواہ؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم لائیں گے، اللہ تعالیٰ لے آئیں گے ہر امت میں سے بشہیدن ایک گواہ۔ وہ کون ہوں گے؟ جو ان کے اوپر گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ کہ ہم نے ان کو پیغام جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، ہم نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب کیا گواہی انہوں نے دینی ہے اس وقت؟ گواہ کون ہوں گے؟ یعنی نبی پروفٹ ہوں گے۔ ہر امت کا جو اپنا گواہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ ان کے پروفٹ ہوں گے، اور وہ آئیں گے اور پھر گواہی دیں گے کہ کیونکہ ساری کی ساری امت ہے وہ کچھ اللہ کے حکم کو مان لیتی ہے، کچھ پروفٹ کے فرمان کو مان لیتی ہے اور کچھ اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آ کے وہ کیا کہیں گے؟ جو ڈینائی کرنے والے ہوں گے اس وقت کیا کہہ رہے ہوں گے؟ نہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پیغام ملا نہیں تھا۔ کیونکہ انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا تو وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا، کون سے اچھے اعمال کرنے، کون سے برے، ہم تو جس طرح سے زندگی گزارے تھے بس گزار کے آ گئے۔ لیکن یہ ان کے اپنی جو منہ کی کہی ہوئی باتیں ہوں گی، لیکن پھر ان کے اوپر ایک گواہ کو لایا جائے گا، ان کے پروفٹ کو لایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پروفٹ سے پوچھیں گے اور یعنی پروفٹ کہیں گے میں نے اللہ تعالیٰ ایز اٹ از، جیسے آپ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب ان کے اوپر گواہی دی جائے گی کہ ان کو میسج تو مل چکا تھا لیکن پھر بھی یہ نافرمانیوں کے کام کرتے رہے، پھر بھی اللہ کی رضا کے کام نہیں کیے، اپنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی من مانی کی لائف گزار کے یہ لوگ آئے ہیں۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا آپ امیجن کریں۔ قیامت والا دن ہے، قیامت والا دن کتنا لانگ دن ہے، 50,000 سال کا دن۔ آپ دیکھیں یہاں پہ انسان کی 50,000 یعنی 50 سال کی زندگی ہوتی ہے، 60 سال کی زندگی، 70 ایئر کی زندگی ہوتی ہے، تو انسان کتنے پلان کرتا ہے، کتنے پلان کرتا ہے اور کیا سوچتا ہے۔ 5 سال پہلے اس کی اور باتیں ہوتی ہے، 5 سال بعد وہ کچھ اور پلاننگ کی ہوتی ہے، 5 سال بعد دیکھیں اگر آپ 10 سال کو اپنی لائف جو آپ نے گزار چکے ہیں اس میں 10 سال دیکھیں، پہلے 10 سال پہلے آپ کی کچھ اور باتیں تھی، اب اس کے بعد 10 سال کے بعد پھر کچھ اور باتیں، پھر 10 سال گزرتے ہیں، پھر انسان کچھ اور پلاننگ کرتا ہے۔ تو وہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا وہ بھی ایسے ہی ہوگا جب کھڑے کھڑے لوگ تھک جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، زمین ایک بالکل ایک روٹی کی طرح ایک بالکل فلیٹ ہو چکی ہوگی اور لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور تھک چکے ہوں گے، اور وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ وہ ان کی باتیں اسی دن میں صبح کو کچھ اور ہوں گی، شام کو کچھ اور ہوں گی، اور رات کو یعنی کچھ اور ہوں گی، ایوننگ میں کچھ اور ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کوئی بات جو ہے ان کے لیے فائدہ مند نہیں، کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ اپنے آپ کو یہی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی جان جو ہے وہ عذاب سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ہیلا حجت جو ہے وہ پیش کر سکے، لیکن ان کے سامنے کوئی ہیلا حجت جو ہے اس وقت وہ اپنے لیے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب ان کے اوپر پروفٹ گواہی دے دیں گے، جب ان کے اوپر پروفٹ گواہی دے دیں گے تو پھر باقی کیا چیز رہ جائے گی؟ اگر اس کے بعد بھی اگر وہ کہیں گے نہیں ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے یعنی پھر ان کی جو زبانیں ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں الجوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کی زبانوں کو، ان کی منہوں کو سیل کر دیں گے، خط یعنی نختمو ہم ان پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا اور پھر ہم سے کلام کریں گے، کون؟ ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے کون؟ ان کے ارجلہم ان کے پاؤں، پھر انسان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پھر ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، کان بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ یہ کہاں کہاں چل کے برے کام کرنے کے لیے یہ گھر سے نکلا، کہاں سے کہاں گیا، ہاتھوں کے ساتھ اس نے کیا کیا عمل کیے، آنکھوں کے ساتھ اس نے کیا برائیاں دیکھی، کانوں کے ساتھ اس نے کتنے میوزک سنے، کتنی بری باتیں سنی، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ انسان کے اوپر پھر اپنے ہی اعضاء اس کے اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، تو پھر وہ بچ کیسے سکتا ہے؟ پھر وہ اللہ کے انجام سے، اپنی پنش سے وہ کیسے بچ سکتا ہے؟
نمبر 1 تو پروفٹ کی گواہی ہوگی، نمبر 2 اس کی جب وہ پھر بھی کہیں گے کہ ہم حیل و حجت بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو نہیں، جو زبانیں جھوٹ بولتی ہیں دنیا میں بھی بولے اور آپ بھی بول رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو سیل کر دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ہر اعضاء کو زبان دے دیں گے کہ اب یہ بتائے خود کہ انہوں نے اس شخص نے ان اعضاء سے کیا کام کیا۔ تو دیکھیں اس وقت اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کیسا استفہام تعجب کا سیگا وہ آیا ورڈ کہ کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے من کل امت، ہر امت میں سے بھی شہید ایک گواہ لے کے آئیں گے، اور وہ جئنا اور ہم لائیں گے بھی کا آپ کو علی ہؤلاء ان سب پر گواہ۔ پھر کیا کون گواہ ہوگا، کس کی طرف بیکا کا ضمیر کا کی ضمیر جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب سارے انبیاء یعنی سارے انبیاء کے بعد سارے انبیاء کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اب سارے پروفٹ کی گواہی کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے پتہ ہے کہ حضرت محمد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے امت کو پیغام دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے امت کو پیغام پہنچایا، سارا کا سارا اس قرآن میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دفعہ اپنی یعنی کتنی دیر تک اور کس طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی قوم پھر بھی نافرمانیوں پہ وہ رہی، اور پھر کیا ہوا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کو اتنی فضیلت دی ہوئی تھی دنیا میں، ان کے لیے کیا تھا کہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کے اوپر فضیلت دی، تو اس نے پھر جب یہ رسپانسبلٹی چھوڑی اپنی، یہ کون سی رسپانسبلٹی، دعویٰ کا کام چھوڑا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ جو نعمت ان کو دی ہوئی تھی، جو ان پہ بلیسنگ ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی۔ اب جو لے کی تو کس کو دی ہے، لے کے کس کو دی ہے، لے کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہے۔ اب یہ ذمہ داری پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون ہے، میں اور آپ ہیں۔ دیکھیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میں اور آپ ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ میں نے کیا کیا، میں نے بنایا تمہیں امت وسط تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر اور رسول گواہی دیں تم پر۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ گواہی کون دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے اوپر گواہی دیں گے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے کے اپنا پیغام پہنچا کے تو بعد میں کس کا کام ہے، اب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین تھے، ان کے بعد تو کسی پروفٹ نے نہیں آنا، تو اب ان کے بعد کس کا کام ہے کہ اللہ کے میسیج کو آگے لے کے چلیں، قیامت تک کس طرح سے اللہ کا میسیج چلے گا، کوئی نبی نہیں اب آنا۔ اب کس کا کام ہے، اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ اگر علماء یہ کام نہیں کرتے، عالم دین اسکالرز جو ہیں یہ کام اگر ان کے اب یہ اگر ہر جگہ علماء کا کام ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی، اگر اس کے ایریے میں دین کا کام نہیں ہو رہا، علماء کام نہیں کر رہے، اسکالرز کام نہیں کر رہے، اور پھر عالم دین جو ہیں وہ کام نہیں کرے، تو پھر عام لوگوں کا کام کیا ہے کہ وہ ان کو اس کام کے لیے تیار کریں، ان کو اس کام کے لیے ابھارے۔ اگر نہیں ہوتا تو ہر پرسن کی انڈیویجولی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیا کرے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ اس وقت یعنی جیسے ہم ہے نا، جیسے فار ایگزامپل میں قرآن پڑھ رہی ہوں یہاں پہ بیٹھی، اگر مجھے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے نالج دیا تو دیٹس مین اگر میں یہ کام نہیں کر رہی جتنی میری استطاعت ہے، جتنا میرا وہ ہے، تو میرے سے یہ کوشچن ہوگا کہ تمہیں اتنا قرآن آتا تھا، تم نے اتنا سیکھا تھا، تھوڑا یا زیادہ تمہیں آتا تھا، تو تم نے اپنے تک کیوں رکھا، تم نے آگے کیوں نہیں پھیلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس نے میرے سے ایک آیا بھی سیکھی وہ اس کو آگے پہنچا دے، تو اس لیے اب جو بھی قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس کو آگے پہنچائے، کیونکہ قیامت والے دن جو ہمارے اراؤنڈ پیپل ہے نا، انہوں نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے، انہوں نے ہمارے خلاف گواہیاں دینی ہے کہ ان کو سارا یہ، ان کے پاس تو قرآن تھا، ان کے پاس تو یہ سارا کچھ تھا، تو انہوں نے ہمیں نہیں پہنچایا۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے، اس کے ذمہ دار یہ خود ہے، جن کو قرآن آتا تھا وہاں پہ وہ ہماری گردن، ہمارے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے کہ یا اللہ پاک ان کے پاس تھی یہ نعمت، انہوں نے ہمیں نہیں پہنچائی۔
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ لوگوں سے سارے انبیاء 1,24,000 یعنی یہ تھے صحابہ کرام، تو ان سے کیا کیا تھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا. یہ ورڈ 3 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا قیامت والے دن مجھے گواہ بنایا جائے گا، اور پھر مجھے یعنی میں نے اپنا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. انہوں نے لوگوں کو بھی گواہ بنایا، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا. 3 دفعہ الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا. تو سب نے کہا یعنی سب نے کہا آپ نے ہمیں پہنچا دیا. سب نے تینوں دفعہ جواب دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کر کے 3 دفعہ یعنی یہ پکارا، یہ ورڈ پکارے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ سارے لوگوں کو میں نے جو آپ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے ایز اٹ از پہنچا دیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گواہی لوگوں سے، اللہ سے لے رہے تھے کہ میں نے کیا تمہیں پہنچا دیا، اللہ کو گواہ بنا رہے تھے، تو پھر میں اور آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہمیں کیا، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے اب کوئی پروفٹ نہیں آنا. اب ہمارا کام ہے ہم خود جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دیا ہم آگے پہنچائیں، پھر ہم اپنی آگے والی آنے والی نسلوں کو آگے ریڈی کریں، اپنے بچوں کو ریڈی کریں، ان کو دین کی اتنی تعلیم دلوائیں کہ وہ کیا ہے، وہ اللہ کے دین کو آگے لے کے چلنے والے بنے. دین دیکھیں اللہ کا چلتا رہنا قیامت تک، اللہ کے دین کو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سر بلندی رہے گی قیامت والے دن تک. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت فرمانی ہے، لیکن وہ کون لوگ لے کے چل رہے ہوں گے، وہی جو اس کے لیے اپنی قربانیاں کر رہے ہوں گے، اور جو قیامت والے دن تک. لیکن میرے پاس کتنی لائف ہے، ہو سکتا ہے 50 60، کوئی پتہ نہیں کب موت آ جانی ہے، سب کو کب موت آ جانی، لیکن ہم اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ میرے دین کو پھیلانے میں اس نے کتنا حصہ ڈالا ہے، اتنے کتنا حصہ اپنی لائف میں، اس کے پاس کیا کیا میں نے اس کو صلاحیتیں دی تھی، اور اس نے ان صلاحیتوں کو کہاں یوز کیا، اور میرے دین کے لیے کتنا. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو ہم جیسے نہ بھی اگر پڑھ رہے ہوں تو اللہ کا دین تو اللہ تعالیٰ نے جن سے لینا ان لوگوں سے لے لینا، اللہ نے اپنے دین کا کام ان لوگوں سے لے لینا. لیکن بات یہ ہے کہ میں اور آپ اور ہم اللہ کے لیے اللہ کے سامنے جا کے کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ نے زندگی دی تھی 40 50 60 جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو کیا ہم نے اس نے آپ کے دین کے لیے کیا کیا، ہم نے اپنے آپ کے دین کے لیے کیا کیا. یہ آیا جو ہے نا اس کے بارے میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو میں نے عرض کیا، یعنی آپ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بھلا میں آپ کو قرآن سناؤں. یعنی ان کا اتنا استفہام والا یہ سینٹینس تھا کہ بھلا میں آپ کو قرآن سناؤں. ان کا میننگ کیا تھا، یعنی منہ سے ورڈ نہیں بولے لیکن ان کا میننگ کیا تھا کہ آپ کو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل مبارک پر القاء کرتے ہیں، وہ آپ کو سناتے ہیں، اور میں آپ کو قرآن سناؤں. تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. تو جب آپ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جب وہ سورۃ نساء شروع کی اور سورۃ نساء کی اس آیا پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے کہ آپ نے پھر کہا حسبک، بس یعنی بس اتنا کافی، یعنی برداشت نہیں کر سکے کہ کیا حال ہوگا. یعنی کوسچن دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل کسی بچے کو کسی چیز سے ہم منع کریں نہیں منع ہوتا، تو ہم کیا کرتے ہیں، اچھا کیا حال ہوگا جب میں تمہارے باپ کو بتاؤں گی، تمہارے باپ کو جب اس بات کا پتہ چلے گا تو پھر تمہارا کیا حال ہے. تو یہ وہی سینٹینس ہے کہ جب ان کو یعنی ڈرایا جا رہا ہے. تو اللہ نے ہمیں یہ اس آیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ بس اب آگے نہ پڑھو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوا. تو یہ آیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ
ہمارے اوپر بھی لوگوں نے گواہی دینی ہے اور ہم نے بھی گواہیاں دینی ہے کہ یا اللہ ہم نے کیا کیا آپ کے دین کے لیے، ہم نے کیا کیا، ہم نے لوگوں تک کچھ آپ کی دین کی خاطر کچھ قربانیاں کر کے آئے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس یہ تھوڑا سا کام جو کرتے ہیں دیٹس ناٹ انف. انسان، ہر ایک انسان اپنے اندر کی صلاحیتوں کو دیکھے، اپنے ٹائم کو دیکھے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. پیچھے زندگیاں بہت ہم نے ویسٹ کر لی، لیکن اب آئندہ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں یعنی جیسے کہنے کہ بہت تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو ہمیں کیا، ہمیں اپنے آپ کو اب باندھنا چاہیے، اپنے آپ کی اپنی سستیاں، اپنی کاہلیاں اندر سے نکالنی چاہیے. سیکھیں، جب نہیں سیکھا تھا تو نہیں سیکھا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو سیکھیں اور آگے پھیلائیں اللہ کے دین. اور جتنا زندگی میں اللہ تعالیٰ نے چانس دیے ہیں اپنے اپنے حصے اس دنیا میں اللہ کے دین کے اندر ڈال کے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب ہوگا، کیا ہوگا قیامت والے دن، کیا ہوگا قیامت والے دن. وہ آپ نے آتا ہے نا اس میں سورت نبا کی آخری آیت ہے، کیا اس کی سورہ نبا کی آخری آیت میں آتا ہے کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اس دن کیا ہوگا کہ جو کچھ اس نے آگے دیکھا ہوگا، کس نے، کافروں نے، وہ کیا کہیں گے، کاش کہ یہ سارا کچھ میں یعنی مجھے نظر نہ آتا، اس وقت میں مٹی ہو چکا ہوتا، مٹی ہو چکا ہوتا. تو یہ وہ دن آنے سے پہلے پہلے، وہ دن کب آ جانا ہے ہمارے لیے. کہتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہو جاتی ہے، قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے جب انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے. پھر انسان کے اعمال ختم، جو اس نے کرنا تھا بس وہ پھر حسرتیں بن جائیں گی کہ کاش کہ میں نے وہ ٹائم بھی نہ ضائع کیا ہوتا، کاش کہ میں نے یہ ٹائم بھی نہ ضائع کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے دین کے لیے کچھ کیا ہوتا. لیکن وہ ٹائم از گان، پھر کچھ نہیں ہوتا ہاتھ میں کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنا جائزہ لیں، اپنے یعنی دیکھیں ٹائم کو، اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو ریڈی کریں، اپنی سستیوں کو دور کریں، اور ہم اللہ کے دین کی خاطر جو کچھ کر سکتے ہیں، سیکھنے میں بھی اپنے آپ کو سستی نہ دکھائیں اور سکھانے میں بھی سستی نہ دکھائیں. تو آگے کی آیا ہے آیت نمبر 42، یومئذ، جس دن، یودو، چاہے گا، چاہیں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو، کاش، تسوا، برابر کر دی جائے، بہم الارض، ان پر زمین، ولا، اور نہ، یکتمون، وہ چھپا سکیں گے، اللہ سے، حدیثاً، کوئی بات بھی. وہ دن کیا ہوگا، یومئذ، جس دن، یودو، واؤ دال دال، میں نے آپ کو اس کا بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے چاہنا، ایک ہوتا ہے ہائیسٹ لیول کا چاہنا، یعنی اس کے اوپر کوئی لیول نہیں، ہائیسٹ لیول کا چاہنا. ان کی کیا چاہت ہوگی، کیا وہ چاہیں گے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا چاہیں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے پروفٹ کی، یعنی جو بھی جس وقت یعنی تھے اپنے ٹائم کے پروفٹ، وہ لوگ، ہر امت کے جو لوگ ہیں وہ چاہیں گے کیا، کہ جنہوں نے کفر کیا. کفر کسے کیا، اللہ کی حکموں کا انکار کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے کے انبیاء جتنے بھی تھے ان کی نافرمانیاں کی. کاش، تسوا کا مین ہوتا ہے واو، سین واو یا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو برابر کر دینا، بالکل برابر کر دینا، بہم الارض، ان کو زمین کے، یعنی وہ زمین کے اندر دھنس جائیں اور زمین ان کے اوپر برابر کر دی جائے، وہ نہ کھڑے ہو، نہ ان کا حساب کتاب لیا جائے، نہ ان کو پنش کی جائے. آج بس ان کو خاتمہ کر کے ان کا مٹی کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے. یہ کن کی خواہش ہوگی، یہ انہی کی، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ ہمارے اوپر جو ہے، ہمیں کاش کہ ہمیں آج مٹی میں ملا دیا جائے، ہمیں آج مٹی میں برابر کر دیا جائے. وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کون لوگ ہیں، یوم، یہ سارا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. تو قیامت میں وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے دین کا، ایکچولی بس ایک سینٹینس یاد رکھے، یہ وہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی میں دین کا حق ادا نہیں کیا ہوگا. دین کا حق ادا نہیں کیا. دین کا حق کیا، وہ ابھی تک میں آپ کو دین کا ہی حق بتا رہی ہوں کہ کیا ہے، کہ خود سیکھنا، دین کو سیکھنا اور آگے سکھانا. بس یہ 3 سینٹینس میں اگر آپ اپنے آپ کو یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ لوگ یہ والی خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم کیا کرتے، ہمارے اوپر زمین برابر کر دی جاتی، ہم زمین کے اندر
डाउन कहीं चले जाए और जमीन ऊपर से बराबर यानी बंद हो जाए, जैसे होता है ना, आप देखें कोई जलजिला आता है, जलजिला आता है, जमीन फटती है तो फिर क्या होता है, अंदर दरार आती है, तो वो चाहेंगे कि हम इस जमीन के अंदर धंस जाए और ऊपर से फिर जमीन मिल जाए। यानी हम अल्लाह किस बात से डरे होंगे, क्यों ये कह रहे होंगे कि जमीन के अंदर हम धंस जाए, कि हमें अल्लाह के सामने ना खड़ा होना पड़े, और हम जो कुछ इस दुनिया में करके आ रहे हैं उसका हमें कोई क्वेश्चन आंसर ना किया जाए, ना कोई पनिश की जाए, ना हम कुछ नहीं चाहते, हम बस जमीन के अंदर जाके मट्टी होके मरना चाहते हैं। तो वो ये ऐसी बात तो नहीं होगी फिर। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और वो ना छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात। वो खुद चाहेंगे कि हम खुद ही छुप जाएं, पर उनसे उनकी तो कोई बात भी नहीं छुपी रहेगी, उनकी तो अल्लाह ताला से कोई बात भी वो नहीं छुपा सकेंगे। कहाँ वो खुद अपने छुपने की ख्वाहिशें और वो तमन्नाएं कर रहे होंगे कि हम अल्लाह के सामने ना खड़े हो, ना हमारा कोई जिक्र किया जाए, ना हमसे कोई क्या किया जाए, ना हमें कोई ना हमारा यानी हमारा वजूद ही ना हो सामने रब के, तो ना हम उनको कोई आंसर करें, ना हमसे कोई क्वेश्चन यानी किया जाए। तो लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि वो उनसे तो उनकी तो वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करें, उनकी तो एक बात एक जर्रे जितनी, मैंने आपको बताया ना सूरह लुकमान में आता है कि जमीन और आसमान के अंदर कोई भी नेकी अगर छुपी हुई होगी तो अल्लाह ताला उसको निकाल के ले आएंगे, तो उनकी कोई बात नहीं छुपी होगी। देखिए क़यामत वाला दिन जो है ना बहुत सख्त दिन है, 50,000 साल का दिन है, 50,000 साल का दिन। हम यहाँ पे 50 इयर्स की जिंदगी, 70 60 मतलब हद हो जाती है, 80 90 तक कोई पहुंचता है, लेकिन जो है कि जिंदगी असल में वही है जो हम अपने चलते फिरते अपने होशो हवास में अपने पूरे अज़ा के साथ गुजार रहे हैं। बाकी जब इंसान अल्लाह रहम करे कि वो ऐसी जिंदगी के दिन आ जाते हैं जब इंसान की याददाश्त भी कम हो जाती है, अज़ा भी इतने साथ नहीं देते कि इंसान के अंदर, फिर उस वक्त जिंदगी में क्या होता है कि इंसान चाहता भी है कि मैं कुछ दीन के लिए कर सकूं, तो उसके अंदर सलाहियत मतलब वो होती नहीं, ताकत इस्तिताअत ही नहीं होती है कि वो कर सके। पाक ना तो ये है कि अपना मैं और जायजा लें कि हमारी कोई बात क्या क़यामत वाले दिन नहीं छुपी होगी, जो हम छुप के करते हैं, जो हम अपने टाइम वेस्ट करते हैं, जो हम अपनी मतलब सलाहियतों को वेस्ट करते जा रहे हैं। देखिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने ना कोई सलाहियत दी हुई है, कोई हिफ्स कर सकता है, कोई याद करवा सकता है, कोई किसी के पास कोई स्किल है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, अमानतें हैं, कि ये अमानतें अल्लाह ताला ने दी हैं। किसी के पास मालो दौलत है, ये भी अमानत है। क्या हमने पीछे पढ़ा था कि ये सारी की सारी चीज़ों की विरासत के मालिक कौन है, कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से देखे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यूज़ किया वो छोड़ के चले गए, उसके बाद उनकी जितनी भी जनरेशन आई वो सारे यूज़ करते गए चीज़ों को, लेकिन रह कहाँ पे गई, इसी दुनिया के अंदर ही छोड़ के गए। कोई साथ अपने कब्र में कुछ भी नहीं लेके गया, दुनिया में खाली हाथ इंसान आता है और कब्र में भी खाली हाथ जाता है, कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जाता सिवाय अपनी नेकियों के। और इसी तरह हर इंसान जो यहाँ की चीजें हैं दुनिया की वो यहीं पे यूज करेगा, यहीं पे छोड़ के चला जाएगा। और क़यामत वाले दिन जब सब इंसानों को अल्लाह ताला खात्मा फरमा देंगे, तो ये सारी चीजों के मालिक कौन है, ये अल्लाह ताला ने क्रिएट की, तो एंड पे अल्लाह ताला ही मालिक है। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने थोड़े टाइम के लिए, जितनी हमारी ज़िंदगी है उतने टाइम के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया अपने फजल से दिया, हम उन नेमतों को उनको क्या करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह के रास्ते में मालो दौलत दिया वो, अपनी ज़िंदगी दी है वो, अपनी सलाहियतें दी हैं वो, अपनी स्किल्स दी हैं वो, अपना दीन के सीखने के लिए टाइम दिया वो, सारा सारा कुछ हमारे पास अमानतें हैं कि इन अमानतों से ये किस तरह से यानी काम लेके आते हैं, यानी इनमें ख़यानत कितनी करते हैं। अब ख़यानत क्या है कि इंसान सुस्ती में सारा दिन अपने घर के कामों काजों में और हमने रिज़्क कमाने में और इसमें लगा रहे, और फिर अल्लाह के हुक्मों का पता ही नहीं कि अल्लाह ताला मेरे से कुछ और भी चाहते हैं। अल्लाह ताला देखें ये नहीं है कि दीन को सीखना हमारा सिखाना अव्वलीन फरीज़ा है, और ये अल्लाह ताला जो है ना रिज़्क अल्लाह ताला कहते हैं वो तो जो मैंने अल्लाह ताला ने देखें रिज़्क कब हमारे मुकद्दर में लिख दिया था, जब हम माँ के पेट के अंदर 4 माह के थे।
کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنا کہاں رہنا ہے، کہاں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. اس میں کمی بیشی جو ہے نا وہ اللہ کی ذات نہیں کرتے. جو بھی کچھ ہے، ہاں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، انسان دعاؤں سے اپنے لیے بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے چینج کروا سکتا ہے، تقدیر کے فیصلے چینج کروا سکتا ہے. لیکن جو کچھ اللہ نے قیامت آپ کے 4 ماہ میں پیٹ کے اندر لکھ دیا، اس میں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جو آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا چڑھا کے آپ کو اس کو دنیا میں بھی ریوارڈ دیں گے، اور آخرت میں تو پھر کبھی بھی انسان جو ہے نا وہ ریگریٹ نہیں کرے گا کاش کہ میں نے یہ کیا. تو کاش پھر کاش کا ورڈ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ وہ پھر وہاں پہ جا کے کاش ہی ہوگا. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.